देखो रोबन्स, मेरी बात सुनो। मैं उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करके गोया हुआ। मंसूबे की नाकामी का कामयाबी का इन्हिसार फकत मेरी जात पर ही नहीं है। हम एक टीम हैं। अगर सभी अपना काम दिलचस्पी से करेंगे तभी मंसूबा कामयाब हो सकता है, वो भी इस सूरत में जब किस्मत भी हमारा साथ दे। मैं दिल की गहराई से इस मंसूबे को कामयाब बनाने की कोशिश करूंगा। मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मुझे नजर में रखो। अगर मैं मंसूबे की नाकामी में एक रत्ती भर भी कसूरवार न ठहराया जाऊं, तुमको लेबॉर्ट्री का पता बताना होगा। और अगर मंसूबा कामयाब भी रहे लेकिन मंसूबे के दौरान मेरे किसी अमल में सुस्ती और काहली साबित हो जाए तो मुझे लेबॉर्ट्री का पता मत बताना। क्या तुम इस बात पर पक्के हो? हाँ, बिल्कुल पक्का हूँ। तुम्हें शर्त के मुताबिक किसी सुस्ती या काहली के बगैर दिल की गहराइयों से काम करना होगा। मैं नाकामी की सूरत में भी तुम्हें लेबॉर्ट्री का पता दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से अदम दिलचस्पी का जरा भी मुजाहरा हुआ तो कामयाबी के बाद भी तुम्हें कुछ न बता सकूंगा। बल्कि इस सूरत में मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे आपस के ताल्लुकात फिर कशीदा हो जाएंगे। मुझे मंजूर है, मैंने उसके साथ गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा। रोबन्स ने वहाँ बैठे बैठे मुंह से कोई आवाज निकाली और दूसरे लम्हे मेरा कलेजा उछल कर हलक में आ गया। जमीन मेरे पांव तले से निकल गई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। 60,000 इंसानों की लाशें एक बार फिर चीखती चिंगारती हुई मेरा तवाफ करने लगी। दरवाजे में मंजर ही ऐसा था। 2 आदमियों ने जैनी को बाजों से पकड़ रखा था और उसके दाएं बाएं खड़े थे। जैनी का रंग किसी लाश की तरह जर्द हो रहा था और मंसूबे की कापी उसके गले में लटक रही थी। क्योंकि ये सब कुछ हमारे मुआहदे से पेशतर हुआ है, लिहाजा इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। रोबन्स ने मेरी हालत गैर देखकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और मैं खाली खाली आंखों से उसे देखने लगा। उम्मीद है आइंदा ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी। अगर जरा भी कोशिश हुई तो हमारा मायदा तो टूट ही जाएगा। अलबत्ता गोल्डफिश के कहर से भी तुम्हें कोई ना बचा सकेगा। उसने 20 साल तक इस मंसूबे पर गौर किया है और अब कहीं जाकर हतमी शक्ल दी है। घबराओ नहीं, मैं इस लड़की को भी कुछ नहीं कहूँगा। मंसूबे की तकमील तक ये हमारे अंधेरे तय खाने में हमारी मेहमान रहेगी। इसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। तुम दोनों और डॉक्टर तनवीर इस लंबी चौड़ी दुनिया में कहीं भी आजादी से जा सकोगे। रात काफी बीत चुकी है, इसलिए शब बखैर। रोबन्स मुझे हसरतो यास का बुत बनाकर कमरे से निकल गया। जैनी को ये लोग पहले ही ले जा चुके थे। मैं कमरे में अकेला रह गया। मुझे यूं लगा जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। गोया भयानक मंसूबा कर्नल सिम्सर्स तक नहीं पहुँच सका। अब क्या होगा? अब तो मैं खुद भी यहाँ से फरार होकर कर्नल सिम्सर्स को ये मंसूबा नहीं बता सकूंगा। किसी और जरिए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबरन मुझे इस मंसूबे में शामिल तो होना ही है। फिर गैर दिलचस्पी की सूरत में मुझे डॉक्टर तनवीर का पता नहीं बताया जाएगा तो क्या मैं 60,000 इंसानों को डॉक्टर तनवीर पर कुर्बान कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या गोल्डफिश को कत्ल कर दूं? ना गोल्डफिश रहेगा और ना ही मंसूबा बाकी रहेगा, चाहे इसके लिए खुद मुझे ही मौत को क्यों न गले लगाना पड़े। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं गोल्डफिश को कत्ल कर दूंगा, लेकिन इसे कत्ल करने के लिए किसी जज्बाती हरकत की जरूरत ना थी। नाकाम कातिलाना हमले की सूरत में मैं खुद भी बेबस हो सकता था। इस सूरत में मंसूबे को कामयाब होने से रोकने वाला कोई ना होगा। ये भी हो सकता है कि नाकाम हमले की सूरत में मुझे गोली से उड़ा दिया जाए। गोल्डफिश को कत्ल करने के लिए अकल और मुनासिब मौका की जरूरत थी। यही बातें सोचते सोचते मुझे न जाने कब नींद आ गई और बकिया रात डरावने ख्वाब देखते हुए गुजर गई। सुबह होते ही रोबन्स के एक आदमी ने खोल मेरे चेहरे पर दोबारा दुरुस्त कर दिया। दूसरे दिन फिर अजलास होना था और मंसूबे की कापियां कारकुनों में तकसीम होना थी। कुल 20 कापियां तैयार करवाई गई थी। गोल्डफिश बहुत मोहतात वाक़ हुआ था। मैं सुबह से लेकर शाम तक इस बात पर गौर करता रहा कि मैं 60,000 इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरी निगरानी बहुत सख्त कर दी गई थी। गोल्डफिश को कत्ल करना बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा था। मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, लेकिन मुझे चारों जानिब अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। इस अंधेरे में रोशनी की कोई किरण न उभरी। शाम को अजलास हुआ और मंसूबे की कापियां तनकीद के लिए जराम पेशा तंजीमों के सरबराहों या उन सरकर्दा नुमाइंदों को तनकीद के लिए दी गई। अब उन सरकर्दा अफराद को मंसूबे के इख्तिताम तक गोल्डफिश का मेहमान रहना था। गोल्डफिश मंसूबे के बारे में बहुत मोहतात था। जिन लोगों ने मंसूबे की कापी का सरे वर्क भी देख लिया था उनको गोल्डफिश का मेहमान छोड़ने की इजाजत ना थी। ये सारी रात मैंने जाग कर काटी और बिला मकसद इस मंसूबे की एक और फालतू कापी तैयार कर ली। मेरा इरादा था कि मौका मिलते ही इस कापी को यहाँ से बाहर भेजने की कोशिश करूंगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। मैंने ये फालतू कापी अपनी दाईं पिंडली के साथ बांध दी। सुबह को फिर अजलास हुआ। कारकुन मंसूबे पर तनकीदें कर रहे थे।
میں اور روبنز ان تنقیدوں کا تسلی بخش جواب دے رہے تھے۔ جب اس منصوبے کو پاس کر لیا گیا تو ہر شخص کو اس کی ڈیوٹی سے آگاہ کر دیا گیا۔ 10 قابل اعتماد ذہین کارکن چنے گئے۔ ان کو عجیب و غریب لباس اور ہیلمٹوں کے ہمراہ نارمل گیس کے 100 ٹن وزنی بم دیے گئے اور فورٹ ناکس میں ان کی پوزیشن بتا دی گئی۔ اگرچہ یہ سب کچھ منصوبے میں بھی درج تھا، لیکن گولڈ فش کو منصوبے کی جزیات بار بار دہرانے سے ایک سرور سا ملتا تھا اور وہ نہایت سرشاری کی کیفیت میں منصوبے کے بارے میں کسی بھی بات کا جواب تفصیل سے دیتے دیتے منصوبے کی تکمیل تک لے جاتا اور ایسے ہی اس کا سر فخر سے اور اونچا ہو جاتا۔ 60,000 انسانوں کی ہلاکت کا یوں تذکرہ کرتا تھا جیسے ایک کسان اپنی فصل میں جراثیم کش دوا چھڑک کر کیڑے مکوڑوں کے تلف ہو جانے کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے میں میرے دل میں اس کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو جاتی۔ منصوبے کے مطابق پرسوں ہمیں فورٹ ناکس کے فضائی سروے کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس دوران گولڈ فش کو فضا میں پہنچ کر ہمارے کاموں کے متعلق مزید ہدایات دینا تھی۔ میں اس رات سو نہ سکا۔ کبھی کبھی میرے اندر ایک ابال سا اٹھتا اور میری طبیعت بے چین ہو جاتی۔ دروازے کے باہر حفاظتی انتظامات دیکھ کر میں اپنی بے بسی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ کوئی بھی تو ایسا ذریعہ نہ تھا جس سے میں یہاں سے فرار ہو سکتا۔ میں منصوبے کی کاپی باہر بیچ سکتا۔ ٹھیک چوتھے دن ہمیں آپریشن کا آغاز کرنا تھا اور 3-4 گھنٹے کے اندر اندر اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچانا تھا۔ میں نے اس پر گھنٹوں سوچا کہ میں نے منصوبے کے رول کو ایک سادہ کاغذ پر لپیٹا اور اس پر موٹے لفظوں میں لکھ دیا، $10,000 کا نقد انعام ملے گا۔ جو شخص یہ کاغذات کھولے بغیر سمسرز بینک آف کینیڈا تک پہنچائے گا اسے فوری انعامی رقم دے دی جائے گی۔ اس رول کو میں نے دوبارہ اپنی پنڈلی سے باندھ لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ کار میں بیٹھ کر بازار سے گزرتے وقت یا عمارت کے کسی حصے میں سے گزرتے وقت جہاں بیرونی دیوار نزدیک ہو میں اس رول کو باہر اچھال دوں گا۔ اس طرح شاید کوئی اس منصوبے کو کرنل سمسرز تک پہنچا دے۔ سارا دن میں اسی تاڑ میں رہا کہ اسی کے دوران یا عمارت میں ہی مقیم رہ کر کسی طریقے سے یہ رول باہر پھینک سکوں، لیکن میری نگرانی اس قدر سخت ہو رہی تھی اور ٹائیگر اس طرح سائے کی مانند میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے اس رول کو باہر پھینکنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ان کاغذات پر منصوبے کے دن اور وقت تک سب کچھ درج تھا۔ اگر یہ رول کسی طرح کرنل سمسرز تک پہنچ جاتا تو یہ منصوبہ ہرگز کامیاب نہ ہو سکتا۔ فضائی سروے کے دوران میری طبیعت بہت بجھی رہی۔ میں نے روبنز یا گولڈ فش سے بہت کم گفتگو کی۔ دراصل میں بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ 60,000 انسانوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے میرے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا۔ میرے نتھنوں سے بار بار ٹھنڈی آہیں نکل رہی تھی۔ میں اس وقت ایسی اذیت سے دوچار تھا جس کا عملی تجربہ شاید ہی کسی فرد کو ہوا ہو۔ ہیلی کاپٹر گولڈ فش خود اڑا رہا تھا اور فضائی سروے کا اجازت نامہ اس کے پاس تھا۔ گولڈ فش نے ہمیں فضائی سروے کے دوران زمینی آپریشن کے تمام حصے دکھلائے اور جگہوں کی بھی نشاندہی کی جہاں سے وقت مقررہ پر ہمارے زمینی کارکنوں کو نارمل گیس کے 10 بم اوپر اچھالنے تھے۔ اس دوران روبنز نے کھڑکی کھول کر کسی جگہ کا بغور معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کھڑکی ہیلی کاپٹر میں ایک مخصوص جگہ پر بنائی گئی تھی۔ اس کھڑکی کے کھلنے سے ہیلی کاپٹر میں موجود ہوا کے دباؤ میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہم ایک کھلی کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ فورٹ میں زندگی اپنے عروج پر تھی۔ سورج گہرے بادلوں کی اوٹ میں تھا، لیکن فورٹ ناکس کے اوپر مطلع صاف تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ میں نے بےتابی سے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ وہ گولڈ فش کی پیٹھ سے پیٹھ لگائے میری طرف منہ کیے کھڑا تھا اور مجھے نیچے جھانکتے ہوئے مصروف پا کر مطمئن انداز میں شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ گولڈ فش نہایت سکون سے ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا۔ روبنز میرے سر سے سر ملائے نیچے جھانک رہا تھا۔ میں روبنز سے نظر بچا کر اس رول کو نیچے نہیں پھینک سکتا تھا۔ میرے پاس اس وقت یہ آخری موقع تھا اور میں اس موقع کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لینے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے سب کچھ 2-3 سیکنڈ کے اندر کرنا تھا۔ میں نے احتیاطاً پنڈلی سے بنے ہوئے رول کی گرہیں کھول دی۔ جب مجھے یہ امید ہو گئی کہ ٹانگ کو فقط جھٹکا دینے سے یہ رول نیچے گر پڑے گا تو میں ایکشن کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے روبنز کو گردن سے پکڑا اور اسے کمر کے بل نیچے گرا دیا۔ اس دوران میں نے رول کو نیچے پھینک دیا۔ روبنز کمر کے بل نیچے گرا اور ادھر میں نے کھٹاک سے کھڑکی بند کر دی۔ روبنز کے منہ سے ایک چیخ سے نکلی اور ٹائیگر اپنی جگہ سے یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے یکدم بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ گولڈ فش نے شور و غل سن کر اپنے عقب میں دیکھا۔ روبنز خطرناک حد تک جھک کر کھڑکی میں سے نیچے جھانک رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ کر نیچے کرنا چاہا تو گھبرا کر اپنے ہی زور میں کمر کے بل گر گیا ہے۔ دراصل نیچے دیکھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ ہم دونوں نیچے گرنے لگے ہیں اور میرا یہ فعل قطعی غیر ارادی اور خود حفاظتی کے تحت تھا۔ میں نے گویا وضاحت کی، یہ بات نہیں ہے، اس کی نیت کچھ اور تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا کھڑکی سے جھانک رہا تھا اور میرا جسم جہاز کے اندر ہی تھا۔ روبنز گگیایا۔
اگر میری نیت بری ہوتی تو میں تمہیں دھکا دے کر اس کھڑکی سے باہر پھینک سکتا تھا۔ ایک تو میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور اوپر سے تم مجھے بری نیت کا الزام دے رہے ہو۔ کتنی بری بات ہے، میں نے کہا اور روبنز نے مجھے غیر یقینی انداز میں یوں دیکھا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ ٹائیگر کبھی روبنز کو اور کبھی مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گولڈ فش نے ہر چند مداخلت کر کے معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا، لیکن روبنز کے مطمئن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے برگشتہ ہو چکا تھا، وہ یقیناً باہر نہیں جھکا ہوا تھا، اور یہ بات اس سے زیادہ اور کون اچھی طرح جان سکتا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اس جھوٹ کی صداقت گولڈ فش اور ٹائیگر پر نہیں کھل سکتی تھی، لیکن روبنز مجھے بہت بری طرح گور رہا تھا۔ اس کے خیال میں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسٹر گولڈ فش، مجھے یہ میرا دوست معلوم نہیں ہوتا، مجھے تو یہ کوئی اور ہی شخص معلوم ہوتا ہے۔ چالاک روبنز نے میرے لیے ایک نیا جال پھیلایا۔ کیا مطلب؟ گولڈ فش بری طرح چونکا۔ مجھے فریڈرک کے روپ میں یہ کوئی اور شخص معلوم ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے اس نے اپنے چہرے پر خول چڑھا رکھا ہے۔ ٹائیگر، ذرا اس کے چہرے پر خول چیک کرو۔ روبنز نے ٹائیگر کو مخاطب کیا۔ ٹائیگر نے چند لمحے میرے چہرے پر اپنا خوفناک ہاتھ پھیرا اور پھر انتہائی بے دردی سے میرے چہرے کا خول اتار کر پرے پھینک دیا۔ ہیلی کاپٹر میں ایک طوفان سا آ گیا۔ گولڈ فش ہیلی کاپٹر کو واپس لانے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کمرے میں پہنچتے ہی گولڈ فش نے تشویشناک لہجے میں روبنز کو مخاطب کیا۔ اس لڑکے نے جس شخص کے چہرے سے ملتا جلتا خول اپنے چہرے پر چڑھا رکھا تھا، وہ میرا انتہائی گہرا دوست ہے۔ میں اسے اب تک فریڈرک ہی سمجھتا رہا۔ اس کی آواز اور حرکتوں سے مجھے کبھی کبھی اس پر شک ضرور ہوتا تھا، تاہم میں سوچتا تھا کہ ممکن ہے یہ تبدیلی خود فریڈرک میں آ گئی ہو، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ سرے سے فریڈرک ہے ہی نہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس کی حرکتیں مشکوک کیوں ہیں، لیکن میں اب تک اس بہروپیے کی بدنیتی کا کوئی عملی ثبوت نہیں دیکھ سکا تھا، لہٰذا خاموش رہا۔ اب جب کہ اس نے ہیلی کاپٹر سے مجھے نیچے گرانے کی کوشش کی تو مجھے پختہ یقین ہو گیا، اور اب اس کا اصل چہرہ میرے اس شبے کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے اور کس مقصد کے تحت ہم میں شامل ہوا ہے۔ یہ سب آپ کا کام ہے۔ روبنز یہ بیان دے کر خونی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ ایک سرد سی آواز نے میرے کان میں پھنکار ماری۔ یہ گولڈ فش تھا۔ میں دراصل جینی کے ہمراہ اس کی بہن کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، جو آپ کی ملازم تھی اور جسے آپ نے اذیتیں دے کر قتل کر دیا تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں فریڈرک کا روپ بنا لوں تاکہ اگر گولڈ فش نے ہمیں پکڑ بھی لیا تو اس کا ایک دوست روبنز غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ہمیں مرنے سے بچائے گا۔ اس خول کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ میں مشکوک ہوتے ہی اس خول کو اتار کر اپنی اصل شکل و صورت میں آ جاتا۔ بہرحال یہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ عین موقع پر روبنز نے مجھے بچا لیا۔ میں ایک معمولی سا جرائم پیشہ آدمی ہوں۔ جینی نے مجھے $5000 کا لالچ دیا تھا۔ میں چلا آیا، چونکہ مجھے بھی دولت سے لگاؤ ہے، اس لیے یہاں آ کر آپ کے ماسٹر پلان میں شریک ہو گیا اور سب کچھ بھول گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ منصوبے کے اختتام پر مجھے بہت بڑی رقم ملے گی۔ میں نے جس دلچسپی سے اس منصوبے میں کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہیلی کاپٹر میں روبنز گرنے کو تھا کہ میں نے اسے پیچھے دھکا دے کر کھڑکی بند کر دی۔ جس شخص نے خود میری جان بچائی ہو اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ روبنز حلق پھاڑ کر چیخا۔ یہ کامن انٹرسٹ کا آدمی ہے، اسے پیٹرسن نے بھیجا ہے۔ اس نے جینی کے ذریعے منصوبہ باہر بھیجنے کی کوشش کی ہے۔ یہ منجا ہوا مجرم اور قاتل ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس سے خوفزدہ ہو کر میں نے کامن انٹرسٹ کو چھوڑا ہے۔ وہ اپنی ہی رو میں نہ جانے کیا کیا بکتا چلا گیا۔ گولڈ فش بڑے تحمل سے بیٹھا مسکراتا رہا، اور تم نے یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھے اندھیرے میں رکھا۔ گولڈ فش نے موت کی سی سرد آواز نکالی اور روبنز کپ کپا کر رہ گیا۔ میں دراصل روبنز نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی۔ ایک طرف تم خود کہہ رہے تھے کہ میں اس بہروپیے کی بدنیتی کا کوئی عملی ثبوت نہیں دیکھ سکا، اور اب تم نے اس کا پورا ماضی کھول کر سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جب تک ہمارے ساتھ رہا نیک نیت رہا ہے۔ میرا اس کے ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ باہر بھیجنا بدنیتی کا عملی ثبوت نہیں ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، گولڈ فش نے داڑتے ہوئے کہا۔ اگرچہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں کہ یہ کس نیت سے یہاں آیا ہے، تاہم میں اس بات کا معترف ہوں کہ اس میں بہت سی خصوصیات ہیں، چنانچہ میں اس کو ماسٹر پلان میں استعمال کرنے کا خواہشمند ہوں۔ اس لیے میں نے آپ سے اس بات کو چھپائے رکھا، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ منصوبے کی جزیات کو حتمی شکل دینے میں اس نے کس طرح ہماری مدد کی ہے، لیکن اس نے منصوبہ باہر بھیجنے کی کوشش کر کے بہت برا کیا۔ میں یہ بات آپ کے نوٹس میں اس لیے نہ لا سکا کہ کہیں آپ مایوس ہو کر ماسٹر پلان کو ترک نہ کر دیں۔ روبنز نے بڑے وثوق سے کہا، کیا اس کے منصوبے باہر بھیجنے کی کوشش کرنے کا تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ گولڈ فش نے مجھے خونی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے روبنز کو مخاطب کیا۔ روبنز نے اشارہ کیا اور وہ ملازم جینی کو پکڑ کر لے آئے، اور میرے ہاتھ کا لکھا ہوا پورا منصوبہ گولڈ فش کے سامنے پھیلا دیا گیا، گویا اس نے ہمارے لیے ڈینجر مین کا کردار ادا کیا ہے۔
ہاں، اس کی کوشش مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ میرے خیال میں اس کو آج ہی ختم کر دیں تو بہتر ہے، تاکہ مزید کسی نادیدہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تمہیں اپنی جان کا خطرہ پیش آیا تو تم نے سب کچھ اگل دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم نے پہلے کیوں سب کچھ مجھے نہیں بتایا۔ یہی بات ہے کہ آج مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے آپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ روبنز نے اپنے ترکش کا آخری تیر چلایا جو نشانے پر بیٹھا۔ بات تو کافی معقول ہے، لیکن میں اس کو کچھ اور زندہ رکھوں گا۔ میں اسے انہی 60,000 انسانوں کے ساتھ ہلاک کر دوں گا جن کو اس نے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کو پابند سلاسل کر کے تہ خانے میں بند کر دو، گولڈ فش نے کہا، اور دوسرے لمحے مجھے مضبوط رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ مزاحمت بالکل فضول تھی۔ میں اتنے بہت سے لوگوں کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مزاحمت کی صورت میں مجھے نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ میں اندھیرے میں پڑا سوچنے لگا کہ کہیں میری قربانی رائے گاہ تو نہیں جائے گی۔ ہو سکتا ہے میرا پھینکا ہوا رول کسی گڑھے یا کھڈ میں جا گرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رول کسی ایسی جگہ گرا ہو جہاں سے اسے کوئی مزید 3-4 دن تک نہ اٹھائے۔ ہو سکتا ہے کوئی اسے بے تجی سے پڑھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً ہی اسے اٹھا کر سیدھا کرنل سمسرز کے پاس لے جانے اور کرنل سمسرز فوراً اس پر ایکشن لینے کا ارادہ کرے۔ سبھی کچھ ممکن ہو سکتا تھا، لیکن آخری بات کے امکانات بہت کم تھے۔ رول کے ضائع ہو جانے کے امکانات کافی زیادہ تھے، گویا انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے قتل عام کو روکنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ مجھے اپنے جسم میں لاغرپن اور کمزوری کا احساس ہوا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، دماغ بھی معاف ہو رہا تھا۔ 60,000 انسانوں کی ایک ساتھ موت سے اتنے انسان تلف ہوتے تو شاید اتنا زیادہ دکھ نہ ہوتا، لیکن ایک انسان کے ہاتھوں یہ قتل عام میری روح کو ہلایا جا رہا تھا۔